दो मिसरों का एक शायर है, मैं उनके किरदार के लिए बोलना चाहूंगा। सर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। और इनको बुलाने से पहले मैं आप तमाम से कुछ चीजें शेयर करूंगा कि ये वो हस्ती है जिन्होंने मुझ समेत पाकिस्तान के गली कूचे मोहल्ला हर एक बंदे को कहा कि पाकिस्तान में जो वतीरा रहा है यहाँ रहने वाले लोगों का, जो हाकिम वक्त हुआ करता था, वो खुद को नाउजुबिल्लाह खुदा समझता था। वो कहता था मैं हाकिम हूँ, आप तमाम मेरे पाँव के नीचे दबेंगे, मैं आप तमाम को दबाऊंगा, आप मेरे पाँव के नीचे दबेंगे, लेकिन उन तमाम कानून को रेज़ा करने वाले हीरो हमारे सामने निशस्त पे बैठे हुए हैं। तशरीफ आवीज़ा है आलमगीर खान साहब। मैं आप तमाम की तालियों के गूंज से बुलाना चाहूंगा। सन ऑफ लेन, सन ऑफ कराची, सन ऑफ पाकिस्तान, आलमगीर खान। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के तमाम मेंबर्स का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने ये जबरदस्त खूबसूरत इवेंट पहले तो ऑर्गेनाइज किया, फिर यहाँ आपकी वजह से ये खूबसूरत ये इवेंट बना। और अपने फैमिली होम के जो हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, ये यहाँ आए, वक्त निकाला। फैमिली होम की एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी खवातीन बहनें, आप लोग आए, आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बड़ा अहम है हमारे लिए। वजह है उसकी वजह है कि ये जो 6th फाउंडेशन डे है, इसको मनाना, फिक्सिट की बर्थडे, फिक्सिट जिस दिन कायम हुई उसको मनाना, उसके पीछे भी एक वजह है। मैं जब से ये फिक्सिट बनी, पिछले 5 साल हो गए इसको, हर 15, 20 दिन, 25 दिन बाद आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं, वो कहां गई फिक्सिट खत्म हो गई, कहां है फिक्सिट, नजर नहीं आ रही। वो फिर से कब सीएम हाउस जाओगे, फिर से कब कचरा फेंकोगे, ये इस किस्म की बातें कि फिक्सिट कहां गई। तो ये जो इज्तिमा है, इसको मुनज़्ज़म तरीके से फिक्सिट का 6ठा फाउंडेशन डे मनाना, उन लोगों को जवाब देना है जो पूछते हैं कि फिक्सिट कहां गई, फिक्सिट क्या कर रही है। तो उनको ये बताना कि फिक्सिट खत्म हो गई, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। फिक्सिट जो पहले दिन से एक एक्टिविटी से उठी, एक्टिविटी से उसने एक कैंपेन की शक्ल इख्तियार की, कैंपेन में नौजवान जुड़े, जद्दोजहद की, स्ट्रगल की, अब एक मुनज़्ज़म इंस्टीट्यूशन, इदारे की शक्ल इख्तियार कर रहा, जो आम आदमी के साथ खड़ा होता, ये इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा। और ये क्योंकि जब तक आप मैं अपने मकसद पे खड़े, कोई नहीं हरा सकता। मकसद के लिए आप और मैं स्ट्रगल करते, स्ट्रगल में कुर्बानी का अज़म होता। ये जो हम और आप पिछले 5 साल से सड़कों पर कचरा उठा रहे हैं, आपने खुद कहा, मैं सुनता हूं कि ये कचरे वाले हो गए, कचरा उठाते हैं।
میں اور آپ گٹر کے ڈھکن لگا رہے ہیں 5 سال سے. کوئی احمد لوگ ہمیں احمد دیوانہ پاگل سمجھتے ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کا کیا اثر ہے اور ہماری آواز کہاں تک جاتی ہے. ہم سڑکوں کی چھوٹی چھوٹی تعمیر کرتے ہیں انسانی جان بچانے کے لیے. لوگ کہتے ہیں یہ دیوانے, ان کو نہیں سمجھ. وجہ یہ کہ یہاں ہر شخص یہ سوچتا کہ ہر کام دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتا, ہر کام ذاتی مفاد کے لیے ہوتا. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کوئی انسان بغیر کسی غرض, بغیر کسی مفاد کے دوسرے انسان کے کام آ سکتا ہے. وہی لوگ یہ سوال پوچھتے اور کہیں نہ کہیں ان کے سوال میں یہ نہ سمجھی ہوتی. انسانی خدمت کے لیے یہ بھول جاتے کہ اسی شہر میں عبدالستار ایدھی پیدا ہوا. یہ بھول جاتے اسی شہر میں بڑی بڑی جماعتیں سیلانی وغیرہ جیسی جو چند لوگوں سے شروع ہوئی اور اربوں روپے کی خدمت کر رہی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی. مقصد صرف ایک کہ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو طاقت دی ہے, عزت دی ہے, معاشرے میں شناخت دی ہے, کراچی سے لے کر پختونخوا تک, یہ ایک ذمہ داری ہے میرے اور آپ کے اوپر. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج یہ مسائل وسائل یہ چلتے رہتے ہیں. ہم ہر روز مسائل کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں, ان کو اجاگر کرتے ہیں, پورا سال یہی ہمارا کام چلتا ہے. لیکن ضروری ہے آج آپ سے بات کرنا, آج فکسڈ کے ممبر سے بات کرنا, آج آپ پر توجہ دینی کہ جو اللہ نے ریپوٹیشن دی ہے مجھے اور آپ کو, وہ ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا مجھے اور آپ کو. میں اور آپ اگر دوسرے پر انگلی اٹھاتے, میں اور آپ اگر کسی نااہل کو دنیا کے سامنے ننگا کرتے, تو ضروری ہے کہ میں اور آپ خود ان چیزوں پر پورا اتریں. میں اور آپ خود عمل پیرا ہوں اس چیز پر. میری اور آپ کی اپنی شخصیت میں وہ فکسڈ نظر آنی چاہیے. یہ ممکن نہیں. آپ اگر دوسرے پر تنقید کرتے اور خود وہی کام کرتے تو یہ کھوکھلی بات ہوگی. چند تھوڑے ہی وقت بعد وہ بات فریب نظر آئے گی, دھوکہ نظر آئے گا, اور آپ کی بات میں وزن ختم ہوتا چلا جائے گا. آپ کی تبلیغ کھوکھلی ہوتی چلی جائے گی. جیسا طاہا نے کہا, میری اور آپ کی شخصیت ہی تبلیغ ہونی چاہیے. مجھے اور آپ کو اپنی شخصیت پہ کام کرنا چاہیے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو, اپنے دوستوں بھائیوں کو. ہم لوگ دنیاوی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے کہ شاید کامیابی پیسے کا نام ہے. جس کے پاس بڑی گاڑی ہوگی وہ کامیاب انسان ہے. جس کے پاس بڑے بڑے کپڑے, پیچھے 2-4 بندوق والے لوگ ہوں گے, وہ شاید معاشرے کا سب سے بہتر انسان ہے. یہ نہیں ہے بہتری, یہ کامیابی نہیں ہے. ہم سمجھتے کہ شاید 2-4 لوگوں کو خوف زدہ کر کے جو اس نے عزت قائم کی, یہ عزت کا نام ہے. یہ نہیں ہے عزت, یہ کریکٹر نہیں ہے. آپ نے لوگوں میں عزت بنانی اپنی شخصیت سے بنانی. کیا کرنا اس بڑی کروڑ کی گاڑی کا اگر ایک بھوکے کو کھلانے کے لیے نیت نہ ہو اس کی؟ کیا کرنا اس کے بڑے بڑے بالوں کا؟ آپ نے اپنی شخصیت پر کام کرنا ہے, اپنے کریکٹر کو بلڈ کرنا ہے. یہ دنیاوی دکھاوی چیزیں یہ آپ کو نہیں ڈیفائن کریں گی, یہ آپ کو نہیں ایکسپلین کریں گی دنیا کی توڑتا.
یہ بدتمیزی نہیں کرتا, یہ کسی تعصب میں نہیں پڑتا, یہ کسی کو غلط بنیاد پہ الزام نہیں لگاتا, یہ جائز حقوق کے لیے کھڑا ہوتا. یہ نظر آنا چاہیے آپ کو. یہ معلوم ہو کہ فکسڈ کی مثال پاکستان میں نہیں, دنیا میں کہیں نہیں ہے ایسی مثال. دنیا میں ایسے کوئی, میں نے جتنا پڑھا ریسرچ کی, کوئی ایسی مثال نہیں کہ نوجوانوں کا گروہ جو رضاکارانہ طور پہ سارا سال سڑکوں پر کچرا اٹھائے, ڈھکن لگائے, روڈ کی تعمیر کرے, غریبوں کو پڑھائے, غریبوں کی کفالت کرے, پانی کا بندوبست کرے, دیواروں کی صفائی کرے, پودے لگائے, فریج لگائے, کھانا تقسیم کرے, کمبل تقسیم کرے. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ لوگ اپنی ذات کا سوچتے, لوگ دنیاوی حصول کا سوچتے. وہ نہیں سوچتے, وہ بھول جاتے کہ اوپر ایک ذات بیٹھی ہے جس نے ان سب کا حصول دینا ہے, جس نے ان سب باتوں کا نتیجہ دینا ہے. اور یہی چیز پہلے دن سے ہم قائم تھے اس بات پہ. پہلے دن سے ہمیں معلوم تھا کہ اللہ کی راہ میں نکلیں, ہم اپنی کوشش کرتے جائیں گے, نتیجہ اس نے دینا. ہم ہر اپنی ایکٹیویٹی پر, ہر اپنے پروجیکٹ پر اپنی پوری ایفرٹ اور جان مارتے, نتیجہ کبھی آتا کبھی نہیں آتا, کبھی ضرورت سے زیادہ آتا, کبھی توقعات سے زیادہ آتا. اسی لیے یہ بات ان کے لیے ہے جو میں دیکھتا ہوں مایوس رہتے ہیں, جو میں دیکھتا ہوں ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں, میرے پاس لوگ نہیں, میرے پاس وسائل نہیں. یہ 313 مسلمان کی انہوں نے مثال دی. کل ہی میں نے سنا کہ ان میں بھی ہارڈلی 40 سے 50% لوگوں کے پاس تلواریں تھی, باقی کے پاس تلواریں ہی نہیں تھی, وہ نیتیں لڑ رہے تھے. یہ جذبہ ہوتا ہے. 1000 سے زیادہ کافروں کو شکست دی انہوں نے. جتنی جنگیں اٹھا کے دیکھو, مسلمانوں کی تعداد ان کی 1/3 بھی نہیں تھی اور شکست دی. بڑی بڑی عظیم امپائرز کو شکست دی. صرف ایمان تھا, ڈیڈیکیشن تھی. ان کو پتا تھا کہ چاہے دنیا میں ہو یا نہیں, اس کے ریزلٹس, اس کے نتائج, اس کا حاصل و حصول وہاں ضرور ہے. اپنی پوری جان مارتے تھے. ہم اور آپ گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں, ہم اور آپ کو اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کا احساس نہیں ہوتا, وہ ہم نظر انداز کر جاتے ہیں. تو آج میں اور آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ اپنی شخصیت پہ کام کرنا ہے, سچ بولنا ہے, کسی ظالم کو ظلم نہیں کرنے دینا, تکبر نہیں کرنا کبھی. اس بات کا عہد کرنا ہے. ہم نے امانت دار ہونے کا عہد کرنا ہے. اللہ نے جو لوگوں کے دلوں میں توقعات ڈالی ہیں آپ سے, ہمارے دفتر آئیں, دیکھیں اللہ کتنے مظلوم طبقے کو, ضرورت مند طبقے کو بھیجتا ہے ہمارے پاس مدد کے لیے. یہ اللہ کا احسان ہے. آپ اور ہمیں منتخب کیا اس کام کے لیے. پھر جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اعتماد پیدا کیا کہ وہ بغیر جانے بغیر دیکھے آپ کو ڈونیشنز دیتے, آپ کے کاموں کے لیے, آپ کے انیشیٹوز کے لیے وہ آپ کو لاکھوں روپے دیتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اعتماد پیدا کیا. اس کو جانیں, اس کو سمجھیں. تو آپ نے ان باتوں کا عہد کرنا ہے کہ کوئی ظلم کر رہا ہو تو خاموش نہیں رہنا. کیونکہ میں آج کل یہ سنتا ہوں کہ وہ پولیس والے کہتے, وہ سرکاری عہدیدار کہتے, بیوروکریٹ کہتے فکسڈ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. اور بھی تو لوگ ہیں معاشرے میں, آپ ہمارے ہی پیچھے پڑے. ان کو بتاؤ جا کے, جب تک تم رشوت لوگے تب تک تمہیں نہیں چھوڑیں گے. رشوت لینا چھوڑ دو, تمہیں ہم چھوڑ دیں گے. تم بتا لینا چھوڑ دو, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے.
तुम गरीब को इंसान समझना शुरू कर दो, हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, तुम नहीं छोड़ोगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये मुमकिन नहीं कि तुम जुल्म करते रहो, हम खामोश तमाशाई बने बैठे रहे, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने ताकत दी है, लगाएंगे, लेकिन इसका एहसास भी जरूरी कि इन महकमों में हर शख्स बुरा नहीं, ये महकमे मजमूई तौर पे बुरे नहीं, चंद लोग होते जो काला धब्बा बनते इन महकमों के लिए। हमने ये तय करना कि सही गलत क्या है, हमने देखना कि कौन अच्छा अफसर है, उसकी हौसला अफजाई करनी, उसको हीरो के तौर पे पेश करना। जाए कोई आपके जिस टियर एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई अच्छा ईमानदार अफसर हो, जाए उसको कोई रिवॉर्ड दें, जाए उसको कोई टोकन ऑफ एप्रिसिएशन पेश करें, ताकि ये कल्चर खत्म हो कि करप्ट आदमी, पैसों वाला आदमी वो माशरे का कामयाब तरीन आदमी है, लोग उसी को सलाम करेंगे, उसी के साथ सेल्फी लेंगे जिसके पास करप्शन का, हराम के पैसों की बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बंदूकें वाले लोग होंगे। ईमानदार लोगों की कदर करवाएं, ईमानदार लोगों को हीरो के तौर पे पेश करवाएं, उनके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलाएं, बताएं कि ये इदारे मजमूई तौर पे करप्ट नहीं है, ये माशरा मजमूई तौर पे करप्ट नहीं है, ये चंद लोग पूरे महकमे, पूरे माशरे के लिए दबा है, उनको बाहर निकाल फेंकना है। हमारी पहले दिन से इस पूरी मुहिम का मकसद सिर्फ एक था कि एक आम नौजवान को, एक आम आदमी को हम एहसास दिलाएं कि वो कमजोर नहीं है, उसको बताएं कि उसके पास क्या इख्तियार है, क्या कुव्वत है, अल्लाह ने क्या वसाइल दिए उसको, अगर सिर्फ वो नियत और इरादा करे। अल्लाह नियत और इरादा देखता, उस पर कादिर है अल्लाह, उसको मालूम है आपके दिल में क्या है, उसको पता है कि कहां पहुंचना है आपने, कितना मजबूत इरादा है, उसी पर बरकत डालता। हमने पहले दिन से कहा कि आम आदमी को ताकतवर बनाना, आम आदमी जो सरकारी महकमों में धक्के खाता, इज्जत के खातिर वो गली गली, दरवाजे ठोकरे खाता, उसको नौकरों जैसा समझा जाता, नौकर जैसा बर्ताव किया जाता, इज्जत का भूखा होता वो कीड़ा मकोड़ा समझा जाता, चाहे वो थाने में जाए, चाहे वो किसी इंतजामिया के दफ्तर में जाए, उसको कीड़ा मकोड़ा समझा जाता। इसीलिए फिक्सेड बनाई थी। इन सरकारी ओहदेदारों के रवैयों पे काम किया हमने, इन सरकारी ओहदेदारों को बताया कि तुम, इनके टैक्स से तुम्हारी तनख्वाह आती, तुम मुलाजिम हो, ये मालिक है, मालिक जैसा बर्ताव रखो, रवैया सरकारी मुलाजिम नौकर जैसा बर्ताव रखो। मैं एमएलए हूं आज, मैं अपने हल्के में पहले दिन से ये अज़म के साथ उतरा कि मैं, आप 7 लाख लोगों की आबादी है मेरे हल्के में, उनको बताया कि मैं मुलाजिम हूं आपका, आप लोगों के टैक्स से मेरी तनख्वाह आती, मैं मुलाजिम हूं, नौकरों जैसा मिलूंगा आपको। लोगों ने कहा, मुखालिफों ने कहा कि ये तो पता नहीं कहां से उठ के आ गए और अब कराची पे कब्जा जमाने आए और अब इलेक्शन लड़ रहे हैं वगैरह। मेरा जवाब था, जब आप अपने घर पे मुलाजिम रखते तो आप ये देखते कि ये कितना सिंसियर है, ये कितना ईमानदार है, ये कितना अमानतदार है, ये अपने काम बेहतरी से अंजाम देगा कि नहीं। मुलाजिम का तायुन इसी बुनियाद पे होता। या आप ये सोचते कि ये कहां से उठ के आया, ये कौन है, कब से आया, कितना टाइम हुआ? नहीं, ईमानदारी की बुनियाद पे आप मुलाजिमों का तायुन करते। मैं मुलाजिम हूं, मैं अपने हल्के में मुलाजिमों जैसी खिदमत करता हूं, लोगों से मिलता, उनके साथ भाग दौड़ करता, अपनी तनख्वाह का आधे से ज्यादा हिस्सा लोगों की फलाह में लगाते इस हल्के में। या गवाह मौजूद है, मैंने अली रजा आफदी को जब शहीद किया कराची में, अगले ही दिन स्पेशल ब्रांच वाले आए,
انہوں نے مجھے پروٹوکول دینے کی آفر کی, سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پہ ٹھکرایا اس کو, کیونکہ جو میں کہتا تھا وہ میں ثابت کروں گا. آج میں ایم این اے بننا کوئی کامیابی یا اچیومنٹ نہیں, میرے لیے امتحان ہے, امتحان ہے, اور اس امتحان میں میں نے ثابت کرنا ہے کہ جو میں کہتا تھا کر کے دکھاؤں گا, اپنے رویے میں لا کر دکھاؤں گا, شخصیت میں لا کر دکھاؤں گا. اور اسی لیے آج ایم این اے کے طور پہ جو چیز میں کر سکتا فکسڈ سے, میں اسلام آباد میں جا کر نہیں بیٹھا, باہر ملکوں کے دورے یا عیاشیاں نہیں کی. آپ لوگ گواہ ہیں, اپنے حلقے کے دفتر میں بیٹھتا, لوگوں کی دن رات خدمت کرتے, لڑائی لڑتے, اداروں سے عہدیداروں سے لڑتے, جیل گئے, درجنوں سے زیادہ احتجاج کیے, کام کروائے, اور اب کر بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ دنیا گواہی دے گی, دنیا بتائے گی کہ یہ نوجوان اور اس جیسے کئی نوجوان جو فکسڈ کے پلیٹ فارم سے ٹرین ہوئے, وہ اس معاشرے میں کس لیول پہ کنٹریبیوٹ کر رہے, دنیا بتائے گی انشاءاللہ. یہ 5 سال پورے ہوں گے, آپ نہیں بتائیں گے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, دنیا آپ کو بتائے گی. صبر رکھیں, صبر رکھیں. آپ سب فکسڈ کے ممبرز کو پہلے دن سے ایک بات میں کہتا رہا, آج بھی وہی بات کہوں گا, ہر چیز کو صبر اور تحمل سے فیس کیا کریں. میں اکثر میرے پاس آتے فکسڈ کے ممبرز, وہ فکسڈ کے بارے میں فلاں نے یہ کہہ دیا, فکسڈ کے بارے میں فلاں وہ کہتا, فلاں جو ہے وہ فکسڈ سے آگے نکل گیا, ہم بہت کمزور ہو گئے. صبر رکھیں. جس دن تک فکسڈ سڑک پر پسینہ بہا رہی ہے, اس شہر میں کیا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہ روک سکتی ہے, نہ جھکا سکتی ہے, نہ کم کر سکتی ہے. آپ سڑک پر ہیں, انسانیت کی خدمت کر رہے, انسانوں سے رابطہ قائم ہے آپ کا. یہ رابطہ جب تک قائم ہے, انسانوں کے دلوں میں جگہ بنتی جا رہی ہے, وہ جڑتے چلے جا رہے ہیں. جس دن آپ سڑک سے آپ نے رابطہ ختم کیا تو آپ ختم. یہ بات ذہن نشی کر لے, جب تک ہم اور آپ خدمت کے جذبے سے نکلیں, یہ اللہ برکت ڈالتا چلا جائے گا. فکسڈ آپ کے سامنے پھلی پھولتی جا رہی ہے. یہ کراچی سے نکلی, آپ کے سامنے ملک کے دوسرے شہروں میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے. یہ سب چیزیں صبر سے, آپ لوگ نے تحمل سے ان سب چیزوں کو دیکھنا اور اینالائز کرنا. یہ کوئی فوری کوئی جادو نہیں ہوتا کہ فوری کوئی تنظیم پھیل جائے گی, بڑھ جائے گی. آہستہ آہستہ مشکلات بھی آئیں گی, آہستہ آہستہ رکاوٹیں بھی آئیں گی, انشاءاللہ وہ سب ختم ہوں گی. وجہ ہے آپ نوجوانوں کی وہ واحد تنظیم ہے, آپ نوجوانوں کی وہ واحد تنظیم ہے اس ملک میں اس وقت جو سماجی لیول پہ کام کر رہی, جس کے پاس ویژن ہے, جس کے کو یہ پتا ہے کہ میں نے پہنچنا کہاں ہے, جس کو یہ پتا ہے کہ میری منزل کیا ہے. یا روزانہ میرے دفتر پہ ہم سے لوگ رابطہ کرتے, نوجوانوں کی تنظیمیں, سماجی سیاسی تنظیمیں, جب ان سے ملتے ان سے پوچھتے, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ منزل کیا ہے, انہوں نے تعین نہیں کیا ہوتا, کوئی ویژن مشن سیٹ نہیں ہوتا ان کا, تو اسی لیے ان کی گروتھ محدود ہو جاتی, وہ ایکسپینڈ وہ بڑھ نہیں پاتے. ہمیں اور آپ کو اس ملک کے ہر کونے میں فکسڈ کی یہ ٹی شرٹ پہنچانی ہے. ان کرپٹ نااہل لوگوں کو اس ٹی شرٹ سے خوف زدہ کروانا ہے, اور یہ عہد کرنا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ خود پہ امپلیمنٹ نافذ کرتے ہیں. آئین سے باہر, قانون سے باہر کوئی کام نہ کرتے ہیں, نہ کرنے دیں گے. اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص پایا گیا غیر قانونی کام کرتے ہوئے, یہ ابھی میں کہہ رہا ہوں,
میں آپ کو کسی صورت اون نہیں کروں گا، بلکہ ہو سکے جو قانونی کارروائی ہوگی وہ بھی میں کرواؤں گا آپ کے خلاف. یہ ذہن نشی کر لیں. یہ تنظیم ہم نے کسی تشدد کے لیے یا کسی لڑائی فساد کے لیے یا نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں بنائی. یہ لوگ الزام لگاتے ہم پہ کہ ہم کوئی ایک گروہ کے، ایک کوئی کمیونٹی کے، ایک کسی خاص کمیونل گروپ کے خلاف ہیں. او بھائی، میں اگر خلاف ہوتا، جو گٹر کا ڈھکن ہم لگاتے وہ پوچھتا ہے کسی سے کہ تم کس رنگ، نسل، مذہب کے ہو. ہم جو سڑک پر چھوٹے گڑھے بناتے وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ تم اگر اس مذہب کے ہو، اس نسل کے ہو، تم نہیں گزرو گے، تم گزرو گے. ہم سماجی کام کرتے، انسانیت کی خدمت کرتے، وہ کوئی بھی ہو، پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی شخص ہو، اس کے لیے کام کرتے. جو آئے گا میرے دروازے پہ میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا. کوئی یہ سوچے کہ یہ تو سیاست ہو رہی، یہ تو ہمیں دیوار سے لگائے جا رہے ہیں، تو میرے دروازے بند ہو جائیں تو پھر شاید میں رک جاؤں، لوگ آنا بند ہو جائیں دروازے پہ تو پھر شاید میں رک جاؤں. لیکن یہ نہ سوچنا کہ صرف تمہارے خلاف، بلکہ ہر نااہل، تم جیسے نااہلوں کے خلاف ہیں. میں آخر میں آپ سب دوستوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس نیک نیت کے ساتھ کہ آپ نے اپنے جیسے 10 اور پیدا کرنے، آپ خود اپنے اندر ایک ادارہ ہیں، آپ اپنے اندر یہ صداقت، یہ طاہا، عاصم بھائی، یہ سب آپ ہیں، یہ عالمگیر، یہ سب آپ ہیں. یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ہم نے ہر آپ میں سے لیڈر پیدا کرنے. یہ جیتی جاگتی مثال ہے. یہ ابھی جتنے یہاں پر سپیچ کرنے آئے تھے، میں ان سب کو دیکھا، یہ کوئی بھی سپیکر نہیں تھا. آج دیکھیں یہ ان کے اندر سے جو لیڈرشپ سکلز ہیں وہ فکسٹ نے اس کو ابھارا، چمکایا اس کو. اور آپ دیکھیں کیسے زبردست انہوں نے باتیں کی آپ سے، کیسے زبردست کمیونیکیٹ کیا اپنا میسج. یہ فکسٹ کی خوبصورتی ہے. یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کون کس رنگ، نسل، مذہب سے، یہ نہیں دیکھا جاتا امیر ہے غریب ہے. پاکستانی ہو، بھائی ہو، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، دوسرے پاکستانی کے لیے لڑیں گے. ظلم ہوگا روکیں گے، انسانیت، ضرورت مند کو ضرورت ہوگی کھڑے ہوں گے، پہنچائیں گے وسائل اس کو. کچرے سے کوئی تنگ ہوگا صفائی کریں گے، سردی لگے گی کمبل پہنچائیں گے، کوئی بے گھر ہوگا چھت دیں گے اس کو. جو استطاعت اللہ نے دی ہے پوری کریں گے اپنی طاقت سے. رونا نہیں روتے. اور آپ بھی جو یہاں زبردست آپ نے باتیں کی، سپیچز کی، یہ نہ ہو کہ سپیچ مائک کی حد تک ہی رہ جائے. آپ کا میرا کام مشقت کرنا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے فکسٹ نے. یہاں بہت سے نئے لوگ آئے ہوں گے، وہ فکسٹ میں بڑا ایک چمک اور چام دے کر آئے ہوں گے. وہ کالی ٹی شرٹ پہن کے لڑکے نکلتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پولیس کی ویڈیوز بناتے ہیں، کرپٹ پولیس کی، کرپٹ لوگوں سے لڑتے، احتجاج کرتے، جیل جاتے، تو بڑی کوئی چمک، گلیمر نظر آتا آپ کو. یہ سب سوشل میڈیا کی سکرین پہ، موبائل کی سکرین پہ نظر آتا. اصل میں یہ مشقت کا کام ہے، مزدوری کا کام ہے، محنت کا کام ہے. 2 گھنٹے ٹریکٹر پہ بیٹھے، کمر بتائے گی آپ کو کہ کیسا کام ہے. یہ بیلچا اٹھائیں، کچرا اٹھائیں، سڑک کی تعمیر کریں، 1 گھنٹے میں پتہ لگ جائے گا کہ کس قدر 5 سال محنت، مشقت کر کے یہ مقام قائم کیا. یہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید کوئی جادو ہو گیا، کوئی پیچھے سے کوئی اور قوت سپورٹ کر رہی ہے.
ہر روز سوشل میڈیا گواہ ہے، ایک ایک لمحے کی وہاں پر اپڈیٹ جاتی، ایک ایک لمحہ جو پسینہ بہایا جاتا اس کی اپڈیٹ موجود ہے۔ تو آپ نے یہ عہد کرنا ہوگا کہ مشقت کرنی ہے، یا کوئی آرام آسائش، کوئی آسائش آرام نہیں ہے، کوئی لگژریز نہیں ہے یہاں پہ۔ یہاں کپڑے بھی گندے ہوں گے، پسینہ بھی نکلے گا، چہرہ بھی گندا ہوگا، لیکن جب رات کو سوئیں گے یہ احساس ضرور ہوگا کہ اللہ کے یہاں کچھ کمایا ہے، یہ معلوم ہوگا، یہ تسلی ہوگی کہ لوگوں کو کمایا ہے، شاید پیسہ نہیں کمایا، لوگوں کو کمایا ہے، لوگوں کے دلوں کو کمایا ہے، اور انشاءاللہ کمائیں گے۔ اس شہر سے نکلیں گے، پورے ملک میں پھیلائیں گے فکسڈ کو، اور یہ تو 5 سال ہے، ایسے 25 سال اور لگیں گے، رکیں گے نہیں انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ آپ جیسا 10 اور لوگ کھڑے کرنے آپ نے فکسڈ کے ساتھ، اور سوشل میڈیا پر فکسڈ کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ جو لوگ فکسڈ کے خلاف بغیر تحقیق کے رائے بنا لیتے اور اس رائے میں غلط سلط باتیں کرتے، اندر کا بغض نکالتے، ان لوگوں کو جواب دینا ہے، ان کو اپنی دلیل سے چپ کرانا ہے، ان کو بدتمیزی کر کے چپ نہیں کرانا، دلیل سے چپ کرانا، اپنے علم سے چپ کرانا، اپنی شخصیت سے منہ بند کرانے ان لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ، اور آخری اعلان صرف ایک، آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کچھ ٹائم پہلے شہر میں بڑھتے ہوئے آوارہ کتے یعنی اسٹرے ڈاگز جو بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، کراچی میں ہر روز 60 سے 70 لوگوں کو کتے کے کاٹنے کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ پچھلے سال سندھ میں 1,80,000 کے قریب عام غریب طبقے کو ان آوارہ کتوں نے کاٹا، اور انتظامیہ خاموش، حکومت خاموش۔ اس کے لیے ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس شہر کے آوارہ کتے ہم پکڑیں گے، ان کا دھیان رکھیں گے۔ لوگوں نے یہ افواہ اڑائی کہ ہم کتے مار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو ہم پکڑ کر ان کا دھیان رکھ رہے ہیں، ان کی جو بھی خوراک ہوتی، جو ان کی صحت سے جڑی ہوئی چیزیں ہوتی، اس کا پورا خیال رکھا جاتا، ایک پراپر شیلٹر ہوم کی فیسلٹی دی جا رہی۔ لیکن ہم نے انتظامیہ کو، KMC کو کراچی میں بتانا ہے کہ یہ آپ کا کام تھا، یہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے محکمہ ہے ڈاگ کیچنگ کا، ان آوارہ کتوں کو آپ پکڑیں۔ یہ لوگ بڑی آسانی سے زہر دے کے مار دیتے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو مارنا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ فیسلٹی سہولت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے KMC بلڈنگ کے باہر ہم ایڈمنسٹریٹر کراچی، وزیر بلدیات کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کچھ چیزوں کی وجہ سے تاخیر ہوئی، آپ میں سب ان کے دفاتر کے باہر بیٹھیں گے اور اس شہر سے جو بھی یہ آوارہ کتے یہ پکڑ کر کھڑا کریں گے کہ یہ آپ کی کارکردگی ہے، یہ آپ کی جو دنیا میں آپ بتاتے، آپ کی نااہلی کی وجہ سے غریب کا بچہ محفوظ نہیں ہے۔ کچی آبادی میں ان بچوں کو یہ کتے کاٹتے اور پھر سرکاری اسپتال میں ویکسینز اویلیبل نہیں ہوتی، وہ دم توڑ جاتا۔ لاڑکانہ میں مثالیں موجود ہیں۔ مقصد صرف ایک، انسانیت کی خدمت کرنی، وہ چاہے فلاحی کام کر کے ہو، چاہے انتظامیہ کو پریشرائز کر کے ہو، افرادی طاقت سے قانون کے دائرے میں رہتے ہو، اور انشاءاللہ کریں گے۔ شکریہ۔